बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दर्स मसनवी मौलाना रूम की आज की हमारी 14वीं नशिस्त में हम पढ़ेंगे मौलाना रूम के तरीक़े बयान को कि जिसमें उन्होंने साहिब तहक़ीक़ और साहिब इद्दिआ यानी तहक़ीक़ करने वाला मुहक़्क़िक़ और एक मुद्दई झूठे दावे करने वाला, शेखी करने वाला, डेंगे मारने वाला, इन दोनों के दरमियान फ़र्क को समझाते हैं। गुज़िश्ता दर्स में हमने पढ़ा था मौलाना रूम ने ज़ाहिरी तौर पर इंसान के एक होने और बातिनी तौर पर मुख्तलिफ़ होने के मुख्तलिफ़ वजूहात और उसकी निशानियाँ बयान की थी और बताया था कि ज़ाहिरी तौर पर अगर इंसान एक जैसा नज़र आए तो ज़रूरी नहीं है कि वो बातिनी तौर पर भी एक जैसा हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नज़र आने में हमारे जैसे ही दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से उनके अहवाल बहुत मुख्तलिफ़ होते हैं। तो जो अल्लाह का नेक बंदा होता है उसकी सोबत में रहना, उसके से इक्तिसाब फैज़ करना ये बंदे के लिए फ़ायदेमंद होता है। यहाँ तक कि एक ऐसा दाना आलिम जिसको देखना भी इबादत की तरह होता है और उसके साथ रहने से, उसको देखने से, उससे मिलने से, उसकी खिदमत करने से खुशकिस्मती के दरवाज़े खुल जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि उसकी खिदमत से इंसान साहिब मारिफत भी बन जाए। तो ऐसे लोगों का अदब करना, उनकी खिदमत करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, चूँकि ज़ाहिर सबका एक जैसा है और बातिन किसी को नज़र आता नहीं है, तो अक्सर इंसान धोखा खा जाते हैं अच्छे और बुरे को परखने में, असली और नकली को परखने में। और कभी कभार नकली लोग भी असली लोगों की तरह रूप धार कर आते हैं। उनकी असलियत यहाँ पर मौलाना रूम बयान करते हैं इन अशार में कि क्या फ़र्क होता है, वो कैसे लोग होते हैं झूठे जो अच्छे लोगों की शक्ल में हमारे सामने आते हैं, जिसकी वजह से हम धोखा खा जाते हैं। चूँ बसे इबलीस आदम रूए हस्त, पस बहर दस्ते नशायद दाद दस्त। चूँकि बहुत से शैतान ऐसे होते हैं, इबलीस ऐसे होते हैं जो आदम के चेहरे की तरह दिखाई देते हैं, यानी इंसान की शक्ल में शैतान, ज़ाहिर तो उनका इंसान का, आदम का, लेकिन उनका बातिन शैतान का होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना हुलिया बदल कर, नेक लोगों का हुलिया धार कर, मुत्तकी परहेज़गारों की सी बातें करके, मुत्तकी परहेज़गारों का तर्ज़ अमल, तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करके आम लोगों को धोखा देते हैं। तो ऐसे लोगों की सोबत में रहने से पहले, ऐसे लोगों के हाथ में हाथ देने से पहले अच्छी तरह से गौर कर लेना चाहिए। हर हाथ हाथ देने के काबिल नहीं होता। पस बहर दस्ते नशायद दाद दस्त, इसलिए हर हाथ में हाथ नहीं देना चाहिए। ज़ां के सयाद आवरत बांगे सफ़ीर, ता फरेबद मुर्ग रा आ मुर्ग गिर। जब शिकारी जब किसी परिंदे को शिकार करता है, परिंदा बहुत ऊंचा उड़ता है और शिकारी नीचे होता है, तो परिंदे को शिकारी जब अपनी तरफ खींचता है तो क्या करता है, उसके जैसी आवाज़ें निकालता है। ज़ां के सयाद आवरत बांगे सफ़ीर, शिकारी परिंदे जैसी आवाज़ें निकालता है ताकि वो आवाज़ सुन के परिंदा शिकारी की तरफ राग़िब हो जाए। ता फरेबद मुर्ग रा आ मुर्ग गिर, ताकि वो पकड़ने वाला परिंदे को धोखा दे के पकड़ ले। बिश्नवद आ मुर्ग बांगे जिनसे खीश, अज हवा आयत बयाबत दामोनीश। जब वो परिंदा अपने जैसी आवाज़ को सुनता है, अपने हम जिन्स की आवाज़ को सुनता है, तो वो उससे मानूस हो जाता है, आवाज़ से मानूस होकर वो हवा में से नीचे आ जाता। अज हवा आयत, हवा में से, फ़िज़ा में से वो आ जाता है। बयाबत दामोनीश, और तो जाल और डंक पाता है, राग़िब होता है, अट्रैक्ट होता है आवाज़ की धोखे में आकर। उसके बाद नीचे जब आता है तो दाम का शिकार हो जाता है, यानी जाल का शिकार हो जाता है।
نیش کہتے ہیں ڈنگ کو، ڈنگ مارنا۔ تو اس طرح سے لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی جانب راغب کر کے ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ انسان راغب ہو جائے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان راغب ہو جائے، ایسے ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں، ایسی ایسی آوازیں استعمال کرتے ہیں، ایسے ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ انسان ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان کا شکار کرتے ہیں۔ حرف درویشاں بدزدد مرد دوں تاب خانت بر سلیم ذافسوں، کہ حرف درویشاں، درویش لوگوں کے حرف یعنی کلمات، ان کی جیسی باتیں بدزدد چرا لیتے ہیں، مرد دوں کمینے قسم کے لوگ ان کے جیسی باتیں کرتے ہیں، ان کے جیسے کلمات کو چرا لیتے ہیں، اپنی زبان پر لا لیتے ہیں، بڑی بڑی اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ تاب خانت بر سلیم ذافسوں، تاکہ کسی سلیم طبع انسان، سیدھا سادہ بھولا بھالا ویسے آدمی کے اوپر وہ ان الفاظ کا جادو چڑھاتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں تاکہ وہ راغب ہو جائے۔ کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ اب فرق کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو اصل مرد کہا جاتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے روشنی سامنے والے کو پہنچانا، ایمان کی گرمی پہنچانا، عشق کی گرمی، حرارت پہنچانا۔ وہ ان الفاظ کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ کار دونا، اور کم ظرف اور کمینے قسم کے انسانوں کا کام یہ ہوتا ہے ہیلا ہو بے شرمی است، وہ ہیلے بنانے، دھوکہ دینے، بے شرمی کے لیے استعمال کرتے ہیں الفاظ کو۔ اب یہ خالی الفاظ کی حد تک نہیں ہے، لباس میں بھی آتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض دھوکے باز ایسے ہوتے ہیں جو خالی اپنے الفاظ کا استعمال، کلمات کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ نیک لوگوں کا ایسا لباس بنا لیتے ہیں، ویسی شکل بنا لیتے ہیں، ویسے ان کی ایکٹیویٹیز ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ انسان ظاہر کو دیکھنے والا ہوتا ہے، اس لیے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ شیر پشمی از برائے گت کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند۔ اب یہ لوگوں سے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے گداگری، برائے گد کا لفظ استعمال کیا مولانا روم نے، گداگری مانگنے کے لیے، اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے، لوگوں سے اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک اون کا شیر بنا لیتے ہیں، اپنی کسی چیز کو اون کے کپڑے لگا کر ایک شیر کی طرح بنا کر دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کیا بڑا روحانی طور پر طاقتور انسان ہے، شیر اس کے بازو بیٹھا ہے، حالانکہ یہ دھوکے بازی ہوتی ہے۔ بالکل مثال دیتے ہیں بو مسیلم را لقب احمد کنند، جیسے کہ مسیلمہ تھا، ایک مسیلمہ نام کا شخص تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ہوا تھا، جو ایسی باتیں کر کے ایک اپنا حلقہ بنا لیا تھا، اس نے اپنے مریدوں کا، اپنے شاگردوں کا، اپنے چاہنے والوں کا ایک حلقہ بنا لیا تھا۔ اس طرح سے دھوکے بازی کے باتیں کر کے آخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو اس کے جو جال میں پھنسنے والے تھے وہ پھنس گئے۔ اب اس نے وہاں پر ایک حکومت بھی قائم کر لی، ایک طاقت بھی بنا لی اپنی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں یہ مسلمہ، اس کو مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پتہ چلا کہ یہاں پر ایک جھوٹا نبی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو وہاں پر آپ نے حملہ کیا اور پھر اس کا خاتمہ کیا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ بھی اپنا لقب، اس نے بھی احمد رکھ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور لقب احمد تھا، تو اس نے بھی اپنا نام، اپنا لقب احمد رکھ لیا تھا۔ تو احمد لقب رکھ لینے سے وہ نبی تھوڑی بن جائے گا۔ بو مسیلم، اب یہاں پر بو کا لفظ ایک اضافت کے طور پہ مولانا روم نے استعمال کیا ہے، اور مسیلمہ کا جو ہے ہاں ہے وہ ضرورت شعری کے تحت گرا دیا، اصل میں وہ مسیلمہ ہے۔ بو مسیلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولو الالباب ماند۔ مگر دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ یہ مسیلمہ جو نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا لقب اصل میں کذاب رہا، اور ادھر اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو الالباب مانے گئے، عقل مندوں کے، صاحب عقل لوگوں کے نبی۔ یہ جھوٹا کذاب تھا اور یہ سچے نبی تھے۔
تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے بھی سارے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی ساری حرکتیں کی، لیکن جھوٹا تھا۔ شراب حق ختامش مشک ناب بادرا ختمش بود گند و عذاب۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شراب پلائی، حق کی شراب، اس کی جو مہر تھی، اس کا جو سیل تھا، وہ خالص مشک کا تھا۔ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے کہ پیور مشک ہوتا ہے، اس کی سیل تھی، وہ ایسی حق کی شراب تھی۔ اور یہاں کیا تھا؟ اس کی مہر، اس شراب کی گندگی اور عذاب والی تھی۔ اتنا بڑا فرق تھا۔ اب اس کو مزید سمجھانے کے لیے مولانا روم ایک اور چھوٹی سی حکایت بیان کرتے ہیں۔ ایک یہودی تھا بادشاہ، جو اپنے یہودیت میں بڑا کٹر تھا، اور اس نے کئی عیسائی لوگوں کا قتل کر دیا مذہبی تعصب کی بنیاد پر۔ تو اس نے اس عیسائیوں کے قتل کے لیے جو جال بنا، جو طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ یہاں پر مولانا روم بیان کرتے ہیں۔ بود شاہ در جہوداں ظلم ساز دشمن عیسیٰ و نصرانی گداز۔ یہودیوں میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو حضرت عیسیٰ کا دشمن اور عیسائیوں کو ہلاک کرنے والا، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اور عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن، اور اس نے بے شمار کرسچنز کو، عیسائیوں کو ہلاک کیا اپنی مذہبی تعصب کی وجہ سے۔ عہد عیسیٰ بود و نوبت آنے او جان موسیٰ او و موسیٰ جان او۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اس دور میں بہت زیادہ، لیکن حکومت اس بادشاہ کی تھی جو یہودی تھا، اور اپنے مذہب میں، اپنے عقیدے میں، اپنے اس میں وہ اتنا پکا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میری جان موسیٰ ہیں اور موسیٰ کی جان میں ہوں۔ یہ اتنا اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قریبی بتاتا تھا۔ تو یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ کسی سے عقیدت محبت میں اتنی شدت میں نہیں جانا چاہیے کہ کسی دوسرے کو کہ دشمن بن جائیں۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ایک نبی کی محبت میں دوسرے نبی کے ساتھ دشمنی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہاں سے قبول کرے گا؟ یہاں تو نبی ہیں، اللہ کے نیک فرشتوں کے ساتھ بھی دشمنی نہیں کر سکتے۔ شاہ احول کرد در راہ خدا آن تو دمساد خدائی را جدا۔ اب یہ بادشاہ کو مولانا روم ایک بھینگے بادشاہ کا لقب دے رہے ہیں۔ بھینگا کس کو کہتے ہیں؟ احول جو ہے فارسی لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں بھینگا۔ جیسے ایک اندھا ہوتا ہے، ایک کانا ہوتا ہے۔ اندھا تو وہ آدمی ہے جس کو دکھائی نہیں دیتا، بالکل۔ کانا وہ آدمی ہے جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے، وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ بھینگا وہ آدمی ہوتا ہے جس کو آنکھیں تو دو ہوتے ہیں، لیکن وہ آنکھوں سے نارمل طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ ہر چیز اس کو دو دکھائی دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں بھینگا۔ تو یہ بھینگا بادشاہ، اس کا نام رکھا گیا مولانا روم کی مثنوی میں۔ تو یہ بھینگے بادشاہ نے خدا کے راستے میں ان دونوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر دی۔ حالانکہ یہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں اور نبیوں میں کوئی جدائی نہیں ہوتی، لیکن اس بھینگے بادشاہ نے ان دونوں کے درمیان ایسی جدائی سمجھی کہ وہ چاہنے والا تو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، دیوانہ و وارفتہ، اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا۔ گفت استاد احولیرا کاندرا رو بیروں آرز وساخاں شیشرا۔ ایک استاد نے اس بھینگے سے کہا کہ اندر آ میں تجھے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ جا کے گھر میں سے وہ بوتل لے کے آ۔ اب ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ اے بھینگے، ذرا ایک منٹ ادھر آؤ، اندر جاؤ، اندر جا کے وہاں پر ایک بوتل رکھی ہوئی ہے، وہ بوتل لے کے آ۔ استاد نے اس بھینگے سے کہا۔ بھینگا کیسا ہوتا ہے وہ سمجھا رہے ہیں، بھینگا کس کو کہتے ہیں، کیسا ہوتا ہے۔ چوں درون خانہ احول رفت زود شیشہ پیشے چشم او دومی نمود۔ جب بھینگا مکان میں گیا وہ بوتل لانے کے لیے، تو ایک بوتل اس کو دو نظر آ رہی تھی۔ جب بوتل لانے کے لیے وہ اندر گیا، جا کے دیکھا تو ایک بوتل نہیں، دو بوتلز ہیں۔ گفت احول زاں دو شیشہ تا قدام پیش تو آرم بکن شرحش تمام۔ تو بھینگے نے واپس آ کر ان سے کہا
کہ وہاں تو دو دو بوتلیں ہیں، میں کون سی بوتل لے کے آؤں؟ ذرا صاف صاف بتاؤ، تم نے تو کہا کہ وہاں سے ایک بوتل اٹھا کے لاؤ، لیکن وہاں تو دو بوٹلز ہیں، تو ذرا کھل کر صاف بتاؤ، اس کی شرح کرو، واضح کرو، کلیئر کرو کہ اس میں سے میں کون سی بوتل لے کے آؤں۔ گفت استاد آند و شیشہ نیست رو، احولی بے گزار و افزوں بے مشو۔ استاد نے کہا وہاں دو بوتلیں نہیں ہیں، چل جا نکل بے وقوف انسان، دو بوتل کہاں ہیں؟ وہاں پر ہے ہی ایک بوتل۔ اپنا بھینگا پن چھوڑو اور جا کے دیکھنے والے کی طرح دیکھو اور لے کے آؤ۔ گفت اے استا میرا تانا مزن، گفت استا زاد و یکرا برشکن۔ اب یہاں استا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے شارٹ میں فارسی میں استاد کے لیے، تو اس استاد نے کہا، اس نے استاد سے کہا مجھے میرے بھینگے ہونے کا تانا مت دو۔ تو استاد نے کہا اگر تجھے دو نظر آتے ہیں، ہے تو وہاں پر ایک بوتل، لیکن اگر تجھے دو نظر آتے ہیں تو ایک بوتل کو توڑ دے، دوسری لے کے آ جا۔ چو یکے بے شکست ہر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم۔ تو جب وہ اندر گیا، جا کے ایک بوتل توڑ دیا تو دونوں غائب ہو گئی۔ دیکھیے خرابی آنکھوں کی تھی، لیکن اس نے کیا کہا؟ بوٹلز وہاں پر دو ہیں۔ تو استاد نے کہا کہ اگر دو بوٹلز ہیں تو پھر ایک توڑ دو، ایک لا لو۔ تو جب اس نے ایک توڑ دی تو دونوں بھی ٹوٹ گئی، کیونکہ وہاں پر دو تھی نہیں، ایک تھی، آنکھوں کی خرابی تھی۔ تو بتاتے ہیں کہ انسان جب کسی دشمنی میں اترتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی دشمنی سوار ہوتی ہے کسی کی، تو انسان بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ محبت اور غصہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان بھینگا بن جاتا ہے۔ شیشہ یک بود و بچشمش دو نمود، چون شکست تو شیشہ را دیگر نبود۔ بوتل تو ایک تھی لیکن اس کو دو نظر آئیں، اور جب اس نے دوسری والی بوتل توڑ دی تو پہلی والی بھی موجود نہ رہی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ خشم و شہوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند۔ غصہ اور شہوت، خواہش انسان کے لیے ایسی ہی ہے کہ وہ انسان اس کی وجہ سے بھینگا بن جاتا ہے اور انسان کی روح کو سیدھے راستے سے پھیر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے۔ چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد۔ جب انسان کے اندر غرض اتر جاتی ہے، انسان غرضی بن جاتا ہے، تو اس کا ہنر، اس کا جو فن رہتا ہے، اس کا جو ہنر رہتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، وہ چھپ جاتا ہے، اور دل کے سینکڑوں پردے اس کی آنکھ پر آ کر پڑ جاتے ہیں۔ صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد۔ تو یہ دو چیزیں انسان کے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے، غصہ اور شہوت، خواہش، یہ چیزیں انسان کے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں غرض کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ تھا جس کو احول بھینگے کے لقب سے مولانا روم نے یاد کیا، اس کی کیفیت یہی تھی، وہ محبت میں موسیٰ علیہ السلام کی اس قدر آگے نکل گیا تھا کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ چوں دہت قاضی بدل رشوت قرار، کہ شناست ظالم از مظلوم زار۔ جب قاضی دل میں رشوت طے کرے تو وہ ظالم اور عاجز مظلوم میں فرق نہیں کر سکتا۔ اپنے دل کو اس رشوت سے پاک کرو، تب تم کو سمجھ میں آئے گا اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، عاجز کون ہے، قادر کون ہے، سمجھ میں آئے گا۔ شاہ از حقد جہو دانا چنا، گشت احول کل اما یا رب اما۔ تو یہ بادشاہ جو ہے یہودیت کے کینے کی وجہ سے، وہ بغض تھا اس کے دل میں یہودیوں کے خلاف، اس کی وجہ سے ایسا بھینگا بن گیا تھا، اللہ محفوظ رکھے، اس کی یہ کیفیت ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے اس حد تک قتل و غارت گری کی۔ صد ہزاراں مومن مظلوم کشت، کہ پناہم دین موسیٰ راؤ پشت۔ لاکھوں مومن مظلوموں کو اس نے مار ڈالا، اور اس لیے کہ یہ کہتا تھا کہ میں موسیٰ کے دین کا پشت پناہ ہوں، میں موسیٰ کے دین کو پھیلانے والا ہوں۔
اس کی ذمہ داری میرے اوپر دی گئی ہے کہ پوری دنیا میں موسیٰ کا دین پھیلا دوں۔ تو یہ جو بادشاہ تھا اس کا یہ طریقہ کار تھا، وہ مار ڈالا کرتا تھا، مار دیا کرتا تھا۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ مارنے کا عمل زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتا، ایک وقت تک یہ ہو سکتا ہے، پرماننٹ بنیاد پہ تو اس طرح سے وہ اپنا دین نہیں پھیلا سکتا۔ ساری قوم اگر اس کی مخالف ہو جائے گی، دشمن ہو جائے گی، تو اس کا ہی کام تمام ہو جائے۔ تو اب اس کے بعد اس حکایت کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مولانا روم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ ایک بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس نے دیکھا یہودیوں کی محبت میں عیسائیوں کے ساتھ جو بادشاہ کی دشمنی تھی یہ زیادہ دن تک چلنے والی نہیں۔ ایک اور اس کا وزیر تھا، وہ بھی یہودی تھا، کٹر یہودی۔ وہ بادشاہ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں قتل و غارت گری کا، یہ زیادہ لانگ ٹائم تک چلنے والا نہیں ہے۔ ایک دن رعایا دشمنی پہ اتر جائے گی تو یہ آپ کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ ان کو دین سے پھیرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ بتاتا ہے، شہ وزیر داشت رہزن اشودہ کو براوز مکر بربستے گرہ۔ اس بادشاہ کا ایک مکار اور رہزن وزیر تھا، دھوکے باز لٹیرا وزیر تھا، جو مکاری سے پانی میں گرا لگانے کا کام کرتا تھا۔ یعنی اس کی پانی میں گرا لگانے کا مطلب ایک ناممکن چیز، پانی میں کوئی گرا تو نہیں لگا سکتا نا۔ تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنا مکار اور اتنا چالاک تھا کہ ایسے مشکل کام کو بھی وہ اپنی مکاری سے انجام دینے کا ہنر جانتا تھا، اتنا کلیور شریر بدماش قسم کا تھا۔ گفت ترسایاں پناہ جا کنند دین خود را از ملک پنہا کنند۔ تو اس نے کہا اس طرح سے آپ دشمنی کریں گے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں عیسائی۔ کب تک آپ یہ کام کر سکیں گے؟ اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ سے ڈر کے اپنے دین کو چھپائیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے چھپ کے اپنے دین کی تبلیغ کریں، آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کون یہودی ہے اور کون عیسائی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ خوف میں آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ تو آپ کا زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے۔ با ملک گفتہ شہ اسرار جو کم کچھ اشارہ و دستس ہوں بشو۔ تو بادشاہ سے اس نے کہا کہ اے طالب اسرار بادشاہ، اے رازوں کو تلاش کرنے والے بادشاہ، جو آپ عیسائیوں کو ختم کرنے کی جو ٹیکنیکس تلاش کر رہے ہیں، وہ ٹیکنیکس ڈھونڈنے والے بادشاہ، ان کو قتل مت کرو، یہ طریقہ نہیں، یہ خون ریزی چھوڑ دو، یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ اس کا دوسرا طریقہ ہے عیسائیوں کو نقصان پہنچانے کا، ان کو برباد کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے، وہ طریقہ اختیار کرو۔ کم کشیشاں را کہ کشتن سود نیست دین ادارت بوئے مشکو اود نیست، کہ ان کو قتل مت کیا کرو، کیونکہ قتل کرنا کبھی مفید نہیں ہوتا، وہ دشمنیوں کو ہوا دیتا ہے۔ اور مذہب میں خوشبو نہیں ہوتی مشک اور اگر کی، کہ یہ مشک اور اگر نہیں ہے کہ خوشبو کو ایسی ہوا سے ختم کر دیا جائے تو خوشبو ختم ہو جائے گی۔ خوشبو کو ختم کرنا ہے تو بدبو کو حاوی کر دو، خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ بدبو کو ختم کرنا ہے تو خوشبو کو حاوی کر دو، بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ تو ویسا نہیں ہے یہ معاملہ۔ آپ اس طرح سے جو لوگوں کی جانیں لیں گے تو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کریں گے اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا، اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کام بھی نہیں ہوگا۔ سر پنہانست اندر صد غلاف ظاہرش باتست باطن برخلاف۔ یہ 100 رازوں میں چھپا ہوا ایک راز ہے جو میں آپ کو بیان کروں گا۔ اس کا ظاہر تو آپ کے ساتھ ہے اور باطن آپ کے خلاف ہے۔ اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر ایک بیان کرتا ہے، باطن ایک بیان کرتا ہے۔ میں بہت ہی خاص ٹیکنیک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ شاہ گفتش پس بگو تدبیر چیست چاریں ای مکر ای تصویر چیست۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا تدبیر ہے، کیا ٹیکنیک تم سوچ کے آئے ہو، آخر اس مکر و فریب کا علاج کیا ہے، کیسے ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو برخاست کرنا ہے۔ تا نمانت در جہاں نصرانیے نئے ہوئے دا دین و نئے پنہانیے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی عیسائی نہ بچے، نہ کھلے دین کا نہ چھپے دین کا۔ میرا مقصد یہ ہے
میں قتل و غارت گری اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی عیسائی دنیا میں نہ بچے، نہ ظاہر طور پر نہ باطنی طور پر۔ اب آپ ماریں گے تو لوگ ظاہری طور پر تو عیسائی نہیں نظر آئیں گے، لیکن باطنی طور پر عیسائی رہیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی کچھ تدبیر ہو کہ نہ ظاہری طور پر عیسائی نظر آنے والا دکھائی دے، نہ باطنی طور پر جو عیسائی ہو وہ دکھائی دے، سب ہلاک ہو جائیں۔ گفت ایشہ گوش و دست مرا ببر، بینیم بشگاف لب از حکم مر۔ اس نے کہا بادشاہ ایک طریقہ ہے میرے پاس، آپ میرے کان اور ہاتھ کو تھوڑا تھوڑا کاٹ دو اور اپنا ایک کڑوا حکم مر کہتے ہیں کڑوے کو، ایک ایسا روڈ قسم کا ایک آرڈر پاس کرو کہ جس کے ذریعے میری ناک اور میرے ہونٹ کو بھی چیر دیا جائے۔ اب دیکھیے آپ لوگ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں۔ بہت سارے بھکاری گداکر آپ کو ایسے بھی مل جاتے ہیں جو زیادہ بھیک کے لالچ میں اپنے ہاتھ پاؤں بھی کٹا لیتے ہیں تاکہ اگر ہاتھ کٹا ہوا ہو تو بھیک زیادہ ملے گی۔ اچھے خاصے آدمی کو کون دیتا ہے بھیک؟ تو ایسے جو فریب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس حد تک بھی جاتے ہیں۔ تو اس نے خود بادشاہ سے کہا کہ میرے ہاتھ کاٹ دو، میرے کان کاٹ دو اور میری ناک اور ہونٹ کو بھی چیر دو، مجھے ایسا کر دو۔ بعد ازاں در زیر دار آور میرا تاب خانت یک شفاعت گر مرا، اس کے بعد مجھے سولی کے نیچے لے آؤ یہاں تک کہ ایک سفارشی آ کے مجھے مانگ لے۔ اب میرے قتل کا حکم سنا دو تاکہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا۔ یہ عیسائی تھا، اس کو اس کی عیسائیت کی وجہ سے سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں تاکہ عیسائیوں میں ہمدردی پیدا ہو جائے۔ کوئی آگے بڑھ کے عیسائی برادری میں سے کوئی آگے بڑھ کے مجھے خرید لے، مجھے بچا کر لے کے جائے، یعنی عیسائیوں کے جذبات سے کھیلنے کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ حالانکہ وہ بھی بیسیکلی یہودی ہے اور عیسائیوں کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن دیکھیے کھیل کیسا کھیل رہا ہے۔ بادشاہ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بھی عیسائی کا ٹھپا لگا کے سزا دیجئے، میرے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پر لے کے جائیے، کوئی عیسائی آئے گا مجھے بچا کے لے کے چلے جائے گا، اس کے بعد جو کام کرنا ہے میں کر لوں گا، تاکہ ایک مرتبہ ہمدردی مل جائے، سمپتھی مل جائے عیسائیوں کی، تو پھر مجھے وہ ہیرو بنا دیں گے اور میں عیسائیوں کا ہیرو بن کے اپنا کام کر لوں گا۔ اب دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز میں لیڈرز بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے پبلک سمپتھی گین کرنے کا وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور اس کے لیے وہ اس طرح کے گیمز بھی کھیلتے ہیں۔ بر منادی گاہ کن ایکار تو بر سرے راہے کے باشد 400۔ تو یہ کام ایسا جو پوری پلاننگ کا جو میں نے بتایا ہے، یہ باضابطہ اعلان کر کے، جو منادی گاہ ہوتی ہے جہاں پہ بادشاہ اپنے رعایا کو اپنا اعلان سناتا ہے، سنو سنو سنو، اس طرح سے جو منادی دی جاتی ہے، ویسا بازار میں لے کے جا کے بر سرے راہے کے باشد 400، اور ایسے مقام پہ لے کے جائیں مجھے جو چورستہ ہو، درمیانی شہر کے بیچوں بیچ لے جا کر مجھے سولی پر چڑھانے کا حکم سنایا جائے اور مجھے اس طرح سزا دی جائے۔ آگہم از خود براں تا شہر دور، تا در اندازم دریشاں ست فطور، تاکہ میں ان کے اندر جا کے 100 فطور ڈالوں، فتنے ڈالوں، اپنے پاس سے، اپنے شہر سے مجھے لوگ دور لے کے چلے جائیں بچا کر۔ اس طرح سے گیم کھیلا گیا، ایک ڈرامہ کھیلا گیا۔ یعنی ہمارے حیدرآباد میں بھی ایک کہا جاتا نا، تمہارے جیسا کر میں روئے جیسا کرتا ہوں، ویسا گیم ہے یہ بھی۔ اس نے خود بادشاہ سے کہا کہ مجھے یہ سزا دو، مجھے قتل کے لیے سولی پر چڑھا دو، پورا شہر آ کے مجھے دیکھے گا، میں ہیرو بن جاؤں گا، وہاں سے مجھے لوگ بچا کر لے کے جائیں گے اور پھر میں ان کا ہیرو بن کر اپنا کام کروں گا، فتنے ڈالوں گا، فساد ڈالوں گا ان کے اندر۔ چوں شونداں قوم از من دی پذیر، کار ایشاں سر بسر شوریدہ گیر۔ جب وہ قوم مجھ سے دین کی تعلیم حاصل کرنے لگے گی، اب مجھے ہیرو بنا دیں گے، عیسائیت کا میں راہب بن جاؤں گا، بڑا عالم بن جاؤں گا، لوگ مجھ سے آ کے عیسائیت کی تعلیم حاصل کرنے لگیں گے، مجھے بڑا پیر بنا دیں گے، مجھے بڑا عالم بنا دیں گے۔
تو اس کے بعد میں اپنا کام کروں گا۔ تو اب کیا ہوگا کہ اب ان کا کام جو برباد ہو جائے گا وہ آپ قتل کر کے بھی ویسا برباد نہیں کر سکتے۔ درمیاں شاں فتنہ و شور افغنم، ان میں ایسا فتنہ اور ایسی شورش اور ایسا فساد اور ایسی بدماشی کی ہوا پھونکوں گا ان کے اندر جا کے۔ کہرمن حیران بمانت در فنم، اہرمن جو ہے ایک خدا کا نام ہے ایرانیوں کے پاس، جو برائی کا خدا، ان لوگوں کا ایک، جب وہ کافر لوگ وہاں پر بسا کرتے تھے مشرکین، تو ان کے مختلف خدا ہوتے تھے، اس کا خدا اس کا خدا، تو ویسے ایک برائی کا خدا، شر کا خدا بھی ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا اہرمن۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایسا شر پیدا کروں گا ان کی قوم میں جا کر کہ اہرمن بھی میری اس شر پسندی کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا، میرے فن کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا، شیطان بھی پناہ مانگے گا، ایسا کام کروں گا۔ آنچ خواہم کرد با نصرانیاں، نمی آیت کنوں اندر بیاں، جو برتاؤ میں عیسائیوں سے تب کروں گا، جو سلوک میں عیسائیوں کے ساتھ اس وقت کروں گا، وہ اس وقت بیان بھی نہیں ہو سکتا، میرے اوپر چھوڑ دو۔ چوں شمار اندم امیر و رازداں، دام دیگر گون ہمدر پیش شاں، جب وہ مجھے امانت دار اور رازدار اور اپنی قوم کا رہنما سمجھنا شروع کر دیں گے تو میں ان کے سامنے ایک اور قسم کا جال بچھاؤں گا۔ اس کے بعد از ہیل بے فریب امیشاں راہما وندریشاں افغنم صدم دما، ہیل جو ہے ہیلے کی جمع ہے، ایسے ایسے ہیلے بناؤں گا، ایسے ایسے بہانے تراشوں گا کہ لوگ فریب میں آ جائیں گے، دھوکے میں آ جائیں گے، اور اس طرح سے میں ان کے اندر جا کے ان کی ہی قوم میں جا کے ان کی ہی قوم میں مکر اور فریب کے جال پھیلا دوں گا۔ یہ یہودیوں کا بہت پرانا طریقہ کار ہے، آج بھی آپ دیکھیں گے یہی طریقہ وہ لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے یہودیوں کے اعلی کار ایجنٹس ہیں جو علماء بن کے مسلمانوں کی صف میں پھیلے ہوئے ہیں، اور مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ اصل میں یہودی ہیں جو فساد پھیلانے کے لیے ہماری صفوں میں آئے ہیں۔ مختلف قسم کے شکوک و شبہات مسلمانوں کے اندر پیدا کر دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے دین میں وہ کمزور ہو جائیں۔ قتل و غارت گری سے زیادہ خطرناک ان کا یہ کھیل ہے۔ تاب دست خیش خون خیشتن بر ضمیر زند کوتاہ شد سخن، اب ایسا کیا ہوگا کہ اب ان کے قتل کا الزام آپ کے سر پہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہی آپس میں لڑ کے اپنے آپ کو مار لیں گے، زمین پر خون بہائیں گے، اور یہ مختصر بات ہے، بہت آسان چیز ہے۔ خون ان کا اپنی گردن پر نہیں، وہ والا معاملہ ہو جائے گا۔ کیوں آپ اپنی تلوار خراب کر رہے ہیں ان کو مار کر؟ کیوں آپ بدنام ہو رہے ہیں ان کو قتل کر کے؟ ان کے اندر فتنہ فساد پھیلا دو، ان کے درمیان اختلافات کو ہوا دے دو، چھوٹے چھوٹے ضمنی جو مسائل رہتے ہیں وہ مسائل کو لے کر ایک دوسرے سے مریں گے۔ چھوٹے چھوٹے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں نا، اس کے اندر اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی دین میں کوئی زیادہ بڑی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کو ایسا بڑا بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ اس کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے دشمنی پر اتر آتے ہیں، مارتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھوں سے انہی کو مارو۔ تو یہ طریقہ کار ہے دھوکہ دے کر بن کے آنے کا۔ پس بگویم من بصر نصرانیم، اے خدا اے رازداں میدانیم، پھر میں کہوں گا لوگوں کے سامنے کہ میں بھی پوشیدہ طور پر عیسائی ہوں، اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کروں گا۔ خدا جانتا ہے میرے راز کو، دوسرے نہیں جان پائیں گے۔ شاہ واقف گشت از ایمان من وس تعصب کرد خزد جان من، اور میں لوگوں سے کہوں گا کہ میں اصل میں عیسائی تھا، بادشاہ کے پاس رہا کرتا تھا یہودی بن کر۔ اب دیکھیے ہے یہودی، پبلک میں آ رہا ہے عیسائی بن کر، پبلک میں کیا بول رہا ہے؟ میں اصل میں یہودی ہوں، اصل میں عیسائی ہوں، بادشاہ کے پاس یہودی بن کے رہ رہا تھا۔ اب جب کہ بادشاہ کو میری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے تو اس نے تعصب کی وجہ سے میری جان لینے کا ارادہ کیا ہے۔ اس طرح سے پوز کروں گا میں۔ خاستم تادیں ز شہ پنہا کنم، آنچ دین اوست ظاہر آنکنم، تو میں نے چاہا کہ بادشاہ سے اپنا دین چھپاؤں۔ اب جا کے لوگوں کے سامنے یہ بول رہا ہے
میں چاہتا تھا کہ بادشاہ سے اپنا دین چھپاؤں، جو اس کا مذہب ہے وہی اپنا مذہب ظاہر کروں، اور یہ مقصد سے میں بادشاہ کے پاس رہ رہا تھا وزیر بن کے۔ شاہ بوئے برد از اسرار من، متہم شد پیش شاہ گفتار من، مگر بادشاہ نے میری بو پالی، میری حقیقت کا بادشاہ کو پتہ چل گیا، اور میری بات بادشاہ کے سامنے جھوٹی ہو گئی، اسی لیے بادشاہ میری دشمنی پہ آ گیا۔ اب آپ لوگ ہی ہیں جو مجھے پناہ دے سکتے ہیں۔ ہیرو بننے کا طریقہ: گفت گفتے تو چو درنا سوزنست، از دل منتا دل تو روزنست۔ تو اس نے کہا تیری گفتگو روٹی میں سوئی کی طرح ہے، اور میرے دل سے تیرے دل تک ایک سوراخ ہے۔ اب یہ ہمارا انٹرنل لنک ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور، حقیقت کچھ اور، یہ راز تیرے اور میرے درمیان ہے۔ من ازاں روزن بدیدم حال تو، حال دیدم کہ نیوشم خال تو، میں نے اس سوراخ سے تیرا حال دیکھ لیا ہے، اور جب میں نے حال دیکھ لیا تو تیری بات کیوں سنوں؟ گر نبودے جانے سا چارام، او جہودانہ بکر دے پارام۔ تو اب اس نے لوگوں کے سامنے، یہ عیسائیوں کے سامنے یہ کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح میری مددگار نہ ہوتی تو میں یہودیوں کی طرح میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس نے کتنے عیسائیوں کو مار دیا بادشاہ نے، لیکن مجھے نہیں مار سکا، مجھے صرف نقصان پہنچایا اور میں بچ کے نکل گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح میرے ساتھ ہے، اسی لیے میں بچ کے نکلا۔ دیکھیے آپ ٹیکنکس لوگوں کو اپنی جانب کھینچنے کے کیسے اختیار کیے اس نے۔ بہر عیسیٰ سرب بازم جاد ہم، صد ہزاراں منتش بر خود نہ ہم۔ حضرت عیسیٰ کے لیے میں جان اور سر دے دیتا ہوں، ان کے لاکھوں احسان ہیں میری جان کے اوپر۔ اس طرح سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت کو ظاہر کرتا تھا لوگوں کے سامنے۔ جاں در غم نیست از عیسیٰ ولیک، واقفم پر علم میں دینش نیک نیک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے میں مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تعمل نہیں ہے، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، لیکن میں ان کے دین سے خوب واقف ہوں، بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں۔ حیف می آید مرا کاں دین پاک، درمیان جاہلاں گردد ہلاک۔ مجھے اس پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ پاک دین جاہلوں کے پاس پہنچ کر تباہ برباد ہو گیا ہے۔ میں زیادہ جاننے والا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، لیکن یہ دین اتنا بہترین دین ہے، لیکن یہ جاہلوں کے ہاتھ میں جانے کی وجہ سے تباہ برباد ہو گیا۔ اب میں آ گیا ہوں، عیسائیوں کی مشکل کو آسان کرنے والا، ان کی رہنمائی کرنے والا میں آ گیا ہوں۔ اس طرح سے عیسائیوں کے درمیان گیا۔ شکر یزداں را وہ عیسیٰ را کہ ماں، کشتہ ایم این دین حق را رہنما۔ اللہ کا شکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا شکر ہے کہ ہم اس سچے دین کے رہنما بن گئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ وہ یہودی مکار جو عیسائیوں کے درمیان چلا گیا ہے۔ از جہودی وز جہوداں رستائم، تاب از النار میارا بستائم۔ یہودیت اور یہودیوں سے اب ہم چھوٹ گئے ہیں۔ میں یہودی بن کر یہودیوں کے درمیان رہ رہا تھا، لیکن اب مجھے اس سے نجات مل گئی ہے جب سے کہ میں نے زنار سے اپنی کمر کس لی ہے۔ زنار جو ہے ایک خاص قسم کی چیز ہوتی ہے جو عیسائی لوگ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، چین ٹائپ کی ہوتی ہے یا ایک دھاگا ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کا نام زنار ہے۔ وہ ایک نشانی ہے، عیسائیوں کی نشانی ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں اب کھلم کھلا اب نشانی ڈال کے پھر سکتا ہوں۔ پہلے میں یہودی بن کر رہ رہا تھا تو وہ نہیں ڈال سک رہا تھا، اب تو میں کھلم کھلا زنار ڈال کے گھوم سکتا ہوں۔ اب تو میں نے کمر کس لی ہے۔ دور دور عیساست مردماں، بشنوے دسرار کیش او بجاں۔ اے لوگو، اب تقریر شروع کر دیا لوگوں کے درمیان مبلغ بن کے عیسائیوں کا۔ اے لوگو، یہ عہد تو عیسیٰ علیہ السلام ہی کا عہد ہے، یہ زمانہ تو انہی کا زمانہ ہے، تو سنو ان کے مذہب کے کیا راز ہیں، مجھ سے سنو، میں سناتا ہوں۔ اب مبلغ بن گیا عیسائیوں کا، اور عیسائیوں نے اس کو ہیرو بنا کے جو لے لیا تھا، ختم، پبلک پوری اٹریکٹ ہو گئی۔ پبلک کا کیا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے والا معاملہ ہے۔ اچھا دکھا، دین کی باتیں کرنے لگا، دھوکے باز ہے حالانکہ، اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور اس کو اپنا مبلغ بنا لیا۔ کہ شہ بے دین و ظالم بس ادوس، مین دانت تھیج دشمن راز دوست۔ یہ جو بادشاہ ہے، یہودی بادشاہ، یہ بے دین ہے، ظالم ہے،
بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، اور اصل میں اس کو اصل دوست اور اصل دشمن میں پہچان نہیں ہے، فرق سمجھ میں نہیں آتا، فرق نہیں کرتا، ہر کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ این سخمی گفت با نصرانیاں لیک بودش دل بسوئے شہکشاں، تو وہ عیسائیوں کے ساتھ اسی طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن اس کا دل بادشاہ کا گرویدہ تھا، یہودی بادشاہ کا۔ ظاہری طور پر تو وہ عیسائیوں کا رہنما بنا ہوا ہے، لیکن دل اس کا پورا بادشاہ کا گرویدہ ہے۔ گفت شہرا کہ شہنشاہ صبر کن تام نیشاں را کنم از بے خبن، بادشاہ سے کہا جہاں پناہ آپ صبر سے کام لیں، آپ صبر سے کام لیں، جو ذمہ داری مجھے دی ہے میرے اوپر چھوڑ دیجئے، تھوڑا صبر کریے، میں جو کام کرنے والا ہوں وہ جڑ سے کرنے والا ہوں، ان کی بنیادیں اکھاڑنے کا کام کرنے والا ہوں، تھوڑا انتظار کیجئے، مجھے یہ کام کرنے دیجئے۔ چوں شمار اندم امین و مقتدا سر نہ ہندم جملہ جو اہتدا، جب یہ لوگ مجھے پوری طریقے سے اپنا امانت دار اور پیشوا سمجھ لیں گے، جب ان کا کانفیڈنس میرے اوپر آ جائے گا، جب ان کو مجھ پر بھروسہ آ جائے گا کہ یہی ہمارا رہنما ہمارا پیشوا ہے، اور جب سب میرے سامنے سر جھکا دیں گے، میرے وارفتہ شائدہ بن جائیں گے، مجھ سے رہنمائی حاصل کرنے لگیں گے۔ چوں وزیری مکر را بر شہ شمرد از دلش اندیشہ را کلی ببرد، جب وزیر نے بادشاہ کے سامنے یہ فریب بیان کیا تو اس کے دل سے، پوری بادشاہ کے دل سے پوری فکر دور ہو گئی کہ جو کام میں کرنا چاہتا تھا اب میرا وزیر وہ کام کر دے رہا۔ کرد با وے شاہ آں کاری کا گفت خلق حیران ماند زاں راز نہفت، بادشاہ نے اس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے بتایا تھا، اور لوگ اس کے چھپے ہوئے بھید سے، راز سے بالکل واقف نہیں تھے۔ کرد رسوایش میان انجمن تاکہ واقف شد ز حالش مرد و زن، تو بادشاہ نے پبلک میں جا کر، اب یہ تو وزیر نے بادشاہ کو سمجھایا تھا کہ میں جا کے کیا 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 کرنے والا ہوں، ایسا کروں گا ویسا کروں گا یہ کروں گا، تو بادشاہ نے اس کو پوری اس کے پلان کے مطابق پبلک میں لے کے جا کر اس کو بظاہر ڈرامہ اس کو ذلیل کیا، رسوا کیا، تاکہ اس کے حال سے عورت مرد سب لوگ اچھی طریقے سے واقف ہو جائیں۔ ران دورا جانب نصرانیاں کرد در دعوت شروع او بعد ازاں، اس کو عیسائیوں کی جانب بھگا دیا، پری پلانڈ کارروائی کے مطابق اس کو عیسائیوں کی جانب بھگا دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ چوں چنا دیدند ترسا یان شراز می شدند اندر غم او اشک بار، عیسائیوں نے جب اس کو ایسا دیکھا، بدحال، عاجز، مظلوم، بادشاہ نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا، تو بیچارے سمپتھی میں آ گئے، رونے لگ گئے، بیچارے کے ساتھ یہ ظلم ہوا، ہمارا بھائی، اس کے ساتھ یہودی بادشاہ نے ایسا کیا۔ اب اس کو نصیحت کرنے لگے وہاں کے عیسائی جو عالم تھے، ہمدردی میں آ کر، حال عالم ای چنیس تے پسر از حسد میں خیزت ای ہاں سر بسر، اے لڑکے دنیا کا حال ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ساری باتیں حسد سے پیدا ہوتی ہیں، بادشاہ نے تیرے ساتھ حسد کیا ہے، جل گیا ہے بادشاہ، اس لیے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ بیچارے صاف دلی سے یہ کہنے لگے، ان کو کیا معلوم کہ یہ تو بہت بڑی پلاننگ ہے۔ صد ہزاراں مرد ترسا سوئے او اندک اندک جمع شد در کوئے او، پھر اس کے بعد اس کی شہرت پھیل گئی عیسائیوں میں، اور لاکھوں عیسائی اس کی حمایت میں آنے لگے، اور اس کی گلی میں ایک ہجوم ہو گیا، بہت بڑا ہیرو بن گیا اب یہ، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، لوگ اس کے دیوانے ہونے لگے، اپنے دین کے لیے اس نے کتنا ظلم برداشت کیا، اس طرح سے۔ او بیامی کرد با ایشان براز سر انگلیوں و زنار و نماز، اور وہ ان سے رازداری کی باتیں بیان کرنے لگا عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ انگلیون جو ہے فارسی میں انجیل کو کہتے ہیں، جو کرسچنز کی سیکریٹ بک ہے، بائبل، انگلیون کہتے ہیں اس کو فارسی میں۔ تو اب وہ انجیل پڑھتا، سمجھاتا، درس انجیل دیتا، اور اپنے صلیبی جو رشتہ ہے وہ رشتے کو کھول کھول کے بیان کرتا، ان لوگوں کی جو نماز ہے، عبادت کے طریقے، اس کے اسرار سکھاتا، نماز پڑھنے کی باتیں بیان کرتا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا پورا اس نے
طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ او بیامی کرد با ایشاں فصیح دائماً اقوال و افعال مسیح۔ اب وہ ان کے ساتھ بڑی فصاحت کے ساتھ بیان کرتا تھا، قابل آدمی تو تھا، ہوشیار تو تھا، تو اپنی فصاحت و بلاغت کی گفتگو اس نے شروع کی، بہت کام کی باتیں بیان کرنے لگا، اور ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال، ان کے سینگز، ان کی سیرت بیان کرنا، یہ کام میں لگ گیا۔ او بظاہر واعظ احکام بود لیک در باطن سفیر و دام بود۔ ظاہر میں تو وہ جو ہے دین کے، عیسائیت کے دین کے احکام کا واعظ تھا، واعظ بیان کرنے والا تھا، لیکن باطن میں وہ سیٹی اور جال والا معاملہ تھا۔ جیسے کہ مثال دی تھی، پرندے کو پکڑنے کے لیے نیچے سے سیٹی بجائی جاتی ہے اور ان کی آواز نکالی جاتی ہے پرندوں کی، تاکہ پرندہ اس آواز کی وجہ سے نیچے آئے۔ یہ وہ کام ہو رہا تھا یہاں پر، یہ وہ سیٹی بجائی جا رہی تھی پرندوں کو جال میں پھانسنے کی۔ بحر ایمانہ صحابہ از رسول ملتمس بودند مکر نفس عقول۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو نفسانی بھوت ہوتا ہے یہ اندر کا، اس کے بارے میں، اس کے دھوکے کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ ظاہری احکام بعد میں، لیکن پہلے اندر کی جو خباثتیں ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، نفس کس کس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے، اس کے بارے میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اس کی جانکاری حاصل کیا کرتے تھے۔ کوچ آمیزد ز اغراض نہاں در عبادت ہا و در اخلاص جاں، کہ کس طرح وہ چھپے ہوئے خود غرضیوں کو ملا دیتا ہے، ایسے مکس اپ کر لیتا ہے چھپی ہوئی باتوں کو۔ کرتے تو لوگ عبادتیں ہیں، لیکن ان عبادتوں کو بھی کیسے برباد کیا جاتا ہے، اخلاص میں خرابی پیدا کر کے۔ یہ ٹیکنیکس بھی جاننا ضروری ہوتا ہے مسلمان کو۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نمازوں کو، روزوں کو اور دیگر اعمال صالحہ کو خراب کرنے والے کیا کیا چیزیں ہیں اس کی جانکاری حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ آپ کی نمازیں، عبادتیں خراب نہ ہوں۔ ورنہ شیطان جب اپنے اس طرح کے دھوکے بازوں کی مدد لے کر جو آپ کے زندگی میں آتا ہے، تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن سب برباد کر دیتا ہے۔ جیسے کتابیں ہوتی ہیں، آپ نئی نئی کتابیں خرید کے لاتے ہیں، رکھتے ہیں، کام کی کتابیں، لیکن اگر آپ ان کو دیمک سے محفوظ نہیں رکھیں گے تو آپ تو یہ سمجھیں گے کہ آپ کی کتابیں اچھی الماری میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن جب کھول کے دیکھیں گے پتہ چلے گا کہ دیمک نے اندر سے پوری کتابوں کو برباد کر دیا ہے، وہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ فضل طاعت را نجستندے عزو عیب باطن را بجستندے کے کو۔ ان سے عبادتوں کی فضیلتیں تلاش نہیں کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے صحابہ کرام، بہت ساری عبادتیں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن فضیلتیں تلاش نہیں کرتے، اس سے کیا ملے گا، اس سے کیا ملے گا، اس پہ کتنا ثواب ہے، اس پہ کتنا ثواب ہے، وہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ باطنی عیبوں کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے اس کی جستجو کرتے تھے، تاکہ جو کچھ کریں کم سے کم اس کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، جتنا بھی ملے، لیکن صحیح سلامت تو ہو عبادتیں۔ اگر عبادتیں ضائع ہو جائیں تو ثواب کتنا ملے گا یہ جان کر کریں گے کیا؟ منہ بمو ذرہ ذرہ مکر نفس می شناسیدن چوں گل اسکرفس۔ نفس کی جو مکاریاں ہوتی ہیں، بال بال، ذرہ ذرہ، چھوٹی چھوٹی مکاریاں بھی ہوتی ہیں، وہ پہچان لیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ پوچھ رکھا تھا۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ کس چیز سے خراب ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے پھول اور کرفس دونوں کے درمیان فرق کو پہچانا جاتا ہے۔ کرفس کیا ہے؟ ایک جھاڑی ہوتی ہے، ایک گھاس ہوتی ہے جو نہایت بدبودار ہوتی ہے، وہ بھی اگتی ہے، پھول بھی اگتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے یہ بھی اگ رہا ہے وہ بھی اگ رہا ہے۔ خوشبودار گھاس بھی ہوتی ہے، بدبودار گھاس بھی ہوتی ہے، خوشبودار پھول بھی ہوتا ہے، بدبودار پھول بھی ہوتا ہے۔ دکھائی دینے میں تو دونوں پھول ہے، دونوں گھاس ہے، لیکن سونگھنے کے بعد پتہ چلے گا نا خوشبو کس میں ہے، بدبو کس میں ہے۔ تو وہ جو سونگھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی سیکھنا ضروری ہے، ورنہ ایسے دھوکے باز اچھے لوگوں کے بھیس میں آ کر آپ کو لوٹ لیں گے۔ گفتزاں فصل حذیفہ با حسن تابداں شدواز و تذکیرش حسن۔ اسی کا کچھ حصہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو بتایا تھا۔ حضرت حسن سے مراد یہ حضرت حسن بصری ہیں،
امام حسن علیہ السلام نہیں ہے، حسن بصری ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ صحابی رسول تھے اور حضرت حسن بصری صحابی نہیں تھے، لیکن آپ نے بہت سارے صحابہ کرام سے ملاقات کی تھی، تابعی تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن بصری کو یہ ساری باتیں بتائی تھی، کس طرح سے چھوٹی چھوٹی نفس کی خباثتوں سے عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حسن بصری کا وعظ بھی بہت شاندار ہو گیا تھا، لوگ ان سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں حضرت حسن بصری لوگوں سے بیان کیا کرتے تھے، ان سے سیکھ کر حضرت حذیفہ سے۔ مو شگافانے صحابہ جملہ شاں خیرہ گشتندے دراں واض و بیاں، تمام نکتہ شناس صحابہ، غور سے ایک ایک چیز کو سن کر عمل کرنے والے صحابہ، جب حضرت حذیفہ سے بھی سنتے اس طرح کے بیان نفس کی خرابیوں کے تو حیران رہ جاتے تھے، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ دل بدو دادند ترسایاں تمام خود چے باشد قوت تقلید عام۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ جو یہودی تھا، جو عیسائیوں کا مبلغ بن کے عیسائیوں میں چلا گیا تھا، تمام عیسائیوں نے اس کو دل دے دیا، اب سارے کے سارے اس کے مرید بن گئے، اس کے شیدا بن گئے، اس کے فینز بننا شروع ہو گئے۔ دیکھیے خود چے باشد قوت تقلید عام، دیکھیے یہ بھی کیا چیز ہوتی ہے، تقلید عام کی جو قوت ہے، ایک کو دیکھ کے چار، چار کو دیکھ کے 16، 16 کو دیکھ کے اس طرح سے جو بڑھتا جاتا ہے، یہ تقلید عام کہتے ہیں اس کو۔ یہ بڑی قوت مضبوط ہو جاتی ہے، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، ایک بڑا مجمع بن جاتا ہے ان کے چاہنے والوں کا، دیکھتے دیکھتے لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ در درون سینہ مہرش کاشتند نائب عیسیشت می پنداشتند۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ سارے عیسائیوں نے اس دھوکے باز مبلغ یہودی کی محبت اپنے دل میں اتارنا شروع کر دی، بیج بو لیا محبت کا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نائب سمجھنے لگے ہو، عیسیٰ نے بھیجایا ہے۔ یہ تھی اس کی مکاریوں کی۔ اب اور آگے اس نے کیا کیا کیا، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس کو پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔